बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? घर पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं? ठीक है, स्टडी वगैरह करें और भरपूर स्टडी करें और जो है वो घर पे इल्म जो है बहुत ज़्यादा हासिल करें। ठीक है, तो आज जो है हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें आप एक और सल्तनत के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपने दो सल्तनतों के बारे में स्टडी कर लिया है, कौन सी? ईरानी सल्तनत और ससानी अहद। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। आज तीसरी सल्तनत के बारे में आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, रूमी सल्तनत। ठीक है, तो हमें आज जो पेज स्टडी करने हैं वो कौन से हैं? 13 से लेके 15, और हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 4, यानी चौथा लेक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। ठीक है, चौथा लेसन हमारे स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने थर्ड लेसन में जो थर्ड हमारा लेक्चर था उसमें जो हमने पढ़ा था हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि तमाम प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है जितना हम सब कुछ पढ़ते हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आगे वाली चीज़ पर बेस करती हैं, यानी रिलेट करती हैं। आप पीछे वाली चीज़ें जो है वो आगे वाली चीज़ों को समझने में मदद देती हैं। यानी रिवाइज़ करने का हमारा ये फ़ायदा होगा कि अगर हम रिवाइज़ करेंगे तो हमारी जो पीछे वाली चीज़ें हैं, रिवाइज़ करने से हम आगे वाली चीज़ें समझने में हमारे को आसानी हो, क्योंकि वो चीज़ें आगे वाली चीज़ों में भी आ जाती हैं। तो हम इसलिए थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या स्टडी करा था। लास्ट टाइम हमने स्टडी करा था सासानी अहद। क्या स्टडी करा था? सासानी अहद। सासानी अहद के बारे में हमें पता है कि जो आर्याओं का एक कबीला था। किसका कबीला था? आर्याओं का कबीला था, और इन्होंने तकरीबन 400 साल हुकूमत की थी। कितनी हुकूमत की थी? 400 साल का हुकूमत की थी। और इधर के इसके बानी कौन थे सासानी अहद के? उर्द शेर बाबगान। कौन थे? उर्द शेर बाबगान। सही है, हमने ये तमाम चीज़ें जो स्टडी करी थी। इसके अलावा वहाँ का जो मज़हब था वो कौन सा था? मज़हब मजूसी था, यानी वो शेर की पूजा जो है वो आँख की पूजा करते थे। इसके अलावा फितरत परस्ती भी उनका मज़हब था। फितरत परस्ती मुराद वो जो है वो फितरत जो है हमारी चाँद सूरज इन तमाम की तमाम चीज़ों की जो है वो पूजा करते थे, इन सब को मानते थे। क्लियर बात? ये सब कुछ हमने स्टडी कर लिया था किसमें? सासानी अहद में। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कौन सी सल्तनत है? रूमी सल्तनत। कौन सी सल्तनत है? रूमी सल्तनत। तो प्यारे बच्चों आप लोग पेज नंबर जो है वो 13 ओपन कर लीजिए। तमाम बच्चे पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। वेरी गुड, चलें बुक में देखें। रूम किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव था। 7वीं सदी कबल मसीह के इख्तिताम पर एटरोरियाई बादशाहों ने इसे तरक्की देकर एक शहर में तब्दील कर दिया और इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। जब अजीम रूमी सल्तनत वजूद में आई तो उस वक्त भी ये रूमियों की शान व शौकत की अलामत था। बाकायदा रूमी सल्तनत 30 कबल मसीह में कायम हुई और अगले 1500 साल तक बाकी रही। रूमी सल्तनत का पहला बादशाह आक्सटस था। 117 ईस्वी में रूमियों के 13वें बादशाह तराजुन के ज़माने में रूमी सल्तनत अपनी तारीख की वसीओ तरीन जोग्राफियाई हदूद के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद थी। उस वक्त रूमी सल्तनत के इलाके दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतमद्दिन खत्ता समझा जाता था। रूम पूरे यूरोप में एक मिसाली शहर था। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं रूमी सल्तनत दरअसल रूम की एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई। रूम जो है वो एक छोटा सा गांव था। लोग उधर जो है वो आके रहना शुरू हुए और रहते उन्होंने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है खेती बाड़ी करने शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता वो किस में तब्दील हो गया? गाँव में। जैसे गाँव में तब्दील हो गया तो 7वीं सदी कबल मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले बादशाहों की जो है वो एक सिलसिला शुरू हुआ एट्रॉय बादशाहों का। कौन से बादशाहों का? एट्रॉय बादशाहों का। कौन से बादशाहों का सिलसिला शुरू हुआ? एट्रॉय। और कहाँ से शुरू हुआ था? रोम से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? रोम से। तो हम यहाँ से बबल निकाल लेते हैं। रोम, क्या निकालेंगे? रोम में कौन से बादशाहों का सिलसिला शुरू हुआ? रियाई बादशाहों का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। और कब स्टार्ट हुआ था? 700 साल कबले मसीह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले जो है वो एट्रॉय ने जो है वो इसको जो है वो सिलसिला स्टार्ट किया। इसके अलावा इसे शहर में तब्दील किया। ये जो गांव था रूम, इसको जो है वो शहर में तब्दील कर दिया। किसने किया? एट्रॉय ने किया। किसने किया?
ये ट्राई नहीं किया। इसके अलावा इनका एक और कारनामा क्या था प्यारे बच्चों, ज़रा बुक में देखिए, इन्होंने इसे क्या बना दिया था, अपना दारुल हुकूमत बनाया। सही है। एट्राई जो थे इसने रूम को जो है वो 700 साल कबले मसीह आए और आने के बाद रूम को जो है वो इस शहर में तब्दील कर दिया और रूम को ही जो है वो अपना दारुल हुकूमत बना लिया। दारुल हुकूमत क्या होता है, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। ऐसा शहर, मुल्क का ऐसा शहर जहाँ मुल्क के तमाम निज़ाम के मसलों पर बात की जाए, उनको हल करने का तरीका जो है वो बनाया जाए, यानी मुल्क के तमाम फ़ैसले करने की जगह जहाँ पे मुल्क की कानून साज़ी की जाए, मुल्क के मसलों पर बात की जाए, मुल्क के जो है मसाइल को हल करने पर बात की जाए, जहाँ पे जो है वो बड़े बड़े जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस, जहाँ पे तमाम के तमाम मुल्क के बड़े लोग मिलें और बैठें और वहाँ पे जो है मुल्क के मसाइल के ऊपर बात करें, ऐसी जगह कहलाती है दारुल हुकूमत। तो एट्राई ने जो इसको रोम को जो है वो क्या बना लिया था, अपना दारुल हुकूमत बना लिया था। इसके अलावा इनकी जो सल्तनत है वो कब स्टार्ट हुई, रूमी सल्तनत कब स्टार्ट हुई प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। सल्तनत 30 कबले मसीह, कब स्टार्ट हुई, 30 कबले मसीह। प्यारे बच्चों ये जो आपकी रूम है ये 700 कबले मसीह शहर तो बन गया था, दारुल हुकूमत भी बन गया था, लेकिन यहाँ पे सल्तनत का निज़ाम कायम नहीं हुआ था। सही है, रियासतों का निज़ाम कायम था। तो 30 कबले मसीह में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 30 साल पहले जो है वो 30 साल पहले जो है वो इधर सल्तनत का क़याम होना शुरू हो गया। और इसके जो पहले बादशाह थे सल्तनत के, और ये जो है वो 1500 साल तक बाकी रही। कितने साल तक बाकी रही, 1500 साल तक बाकी रही। कौन बाकी रही, ये सल्तनत बाकी रही। कौन सी सल्तनत, जो रूम की सल्तनत है वो 30 कबले मसीह स्टार्ट हुई और 1500 साल तक बाकी रही, यानी ये तकरीबन 15 सेंचुरी में आकर इख्तिताम पजीर हुई होगी, क्योंकि 30 कबले मसीह की बात हुई है, अगर आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो। क्लियर, चले। इसके बाद प्यारे बच्चों कह रहे हैं इसके पहले बादशाह कौन थे। पहले बादशाह के इन्होंने नाम बताया है, जिनका नाम था पहले बादशाह जिनका नाम है आर्कटस। क्या नाम है, आर्कटस। क्या नाम है, आर्कटस। ठीक है। फिर उसके बाद 13वें बादशाह कौन थे। पहले बादशाह से जो निज़ाम है वो थोड़ा फीका फीका चलता रहा, यानी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई, लेकिन जैसे 13वें बादशाह है, पहले बादशाह कब बने थे, 30 कबले मसीह बने थे, इन्होंने जो है वो सल्तनत का क़याम किया था। इसके बाद जो 13वें बादशाह बने, 13वें बादशाह, उनका नाम था 13वें बादशाह का तारजन। क्या नाम था, तारजन। क्या नाम था, तारजन। और ये कब बने थे, 117 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 117 ईस्वी। कब बने थे, 117 ईस्वी में बने थे। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा दुनिया के इनके ज़माने में जो रूमी सल्तनत है वो दुनिया के वसीओ तरीन इलाकों पर फैल गई और एक मुतमद्दन ख़ित्ते के तौर पर समझे जाने लगी। मुतमद्दन ख़ित्ते से मुराद तमद्दुन वाला ख़ित्ता, यानी ऐसा ख़ित्ता जो हर लिहाज से बिल्कुल प्रॉपर हो, वहाँ पर रेलवे का निज़ाम भी मौजूद हो, वहाँ पर पानी का निज़ाम भी मौजूद हो, यहाँ पर मुल्क के मसाइल को हल करने का भी निज़ाम मौजूद हो। ऐसा निज़ाम क्या कहलाता है, मुतमद्दन। जैसे पाकिस्तान में निज़ाम मौजूद है तो पाकिस्तान एक मुतमद्दन ख़ित्ता है। अफ़गानिस्तान की अगर बात करें, अफ़गानिस्तान में क्या ये तमाम के तमाम जो है वो मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पे जाओगे आपको पहले ही वो लड़ाई झगड़े जो है वो पर करने के ऊपर आमादा हुए होंगे। ठीक है। तो ऐसा शहर जो कि ऐसा मुल्क जो कि हर लिहाज से बिल्कुल प्रॉपर हो, वो क्या कहलाता है, मुतमद्दन। तो ये 13वीं सदी में इनके दौर में, तारजन के दौर में जो है मुतमद्दन इलाका बन चुका था। कौन सा इलाका, रूमी सल्तनत का इलाका। कब, 117 ईस्वी। और वसीओ तरीन हुदूद के साथ दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद था। वसीओ तरीन हुदूद, यानी बहुत ही बड़े रकबे के ऊपर फैल गया था। वसीओ तरीन हुदूद के साथ दुनिया के नक्शे पर मौजूद था। दुनिया के नक्शे
پر موجود تھا۔ کلیئر بات؟ چلیں بکس میں دیکھیں اب جلدی سے۔ 330 سیکنڈ پیراگراف۔ 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے نئے شہر قسطنطینیہ موجودہ استنبول ترکی کی بنیاد رکھی اور سلطنت کا دارالحکومت روم سے قسطنطینیہ منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ہی روم کی اہمیت ختم ہونے لگی اور تہذیب و تمدن اور علم کا مرکز قسطنطینیہ قرار پایا۔ قسطنطین کی وفات کے بعد رومی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مشرقی رومی سلطنت جسے بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، اس کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا، اور دوسری مغربی رومی سلطنت جس کا دارالحکومت روم تھا۔ بازنطینی سلطنت ترقی کی منزلیں طے کرتی رہی، مگر مغربی سلطنت کے حکمراں معاشرے میں جاری بدعنوانیاں، سیاسی انتشار اور خانہ جنگیوں پر قابو نہ پا سکے۔ ان حالات میں جرمنی کی جانب سے تمدن سے عاری و وحشی قبائل آگے بڑھے اور انہوں نے روم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 476 عیسوی میں بالآخر مغربی رومی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مشرق میں بازنطینی سلطنت اس کے بعد بھی تقریباً 1000 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں سے رومیوں کا تصادم یعنی لڑائی جھگڑا ہونا، ٹکراؤ ہونا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہوا۔ عربوں اور رومیوں کے مابین یعنی درمیان میں صدیوں مورکہ رائی جنگیں جاری رہیں۔ بالآخر عثمانی خلیفہ محمد فاتح نے 1453 عیسوی میں قسطنطینیہ کو فتح کر کے مشرقی سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جب 117 عیسوی میں جو ہے وہ بادشاہ آئے تھے جن کا نام تھا، کیا نام تھا؟ تارجن، ان کی دور میں وسیع ترین حدود پر جو ہے وہ رومی سلطنت پھیل چکی تھی۔ تو اس کے کچھ سالوں کے بعد 150 سال کے بعد لگ بھگ 330 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین، کیا نام ہے؟ شہنشاہ قسطنطین، کیا نام ہے پیارے بچوں؟ شہنشاہ قسطنطین، ہم یہاں نکال لیتے ہیں شہنشاہ قسطنطین یہ بادشاہ تھے جن کا نام کیا تھا؟ شہنشاہ قسطنطین۔ 330 عیسوی میں شہر قسطنطینیہ کی بنیاد رکھی۔ کب رکھی تھی؟ 330 عیسوی میں شہر قسطنطینیہ کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، چلیں اس کے علاوہ قسطنطین کی جب بنیاد رکھ دی تو اس کی دارالحکومت انہوں نے جو ہے وہ روم سے قسطنطینیہ کو منتقل کر دیا۔ پہلے دارالحکومت کون تھا؟ روم۔ کس نے بنایا تھا؟ ایٹروریائی جو بادشاہت آئی تھی اس نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روم کو جو ہے وہ دارالحکومت بنایا تھا، لیکن جیسے 330 عیسوی میں شہنشاہ قسطنطین آئے تو اس کے بعد بادشاہ قسطنطین آئے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ روم سے دارالحکومت کو چینج کر کے کس کو بنا دیا؟ قسطنطینیہ کو جو ہے وہ دارالحکومت بنا دیا۔ قسطنطینیہ آج کا استنبول اور ترکی کا حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو روم کی اہمیت تھی، تہذیبی اہمیت اور تمدنی اہمیت، وہ آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گئی؟ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ جب قسطنطین بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو خلافت تھی، ان کی جو سلطنت تھی، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ دو حصوں میں وفات۔ کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی؟ دو حصوں میں ختم ہوئی۔ دو حصوں میں تقسیم
ہوئی. جو سلطنت ہے وہ ان کی دو حصوں کے اندر کیا ہو گئی؟ تقسیم ہو گئی. ایک سلطنت کہلائی مشرقی سلطنت. کیا کہلائی؟ مشرقی رومی سلطنت. کیا کہلائی؟ مشرقی رومی سلطنت. اور دوسری سلطنت کہلائی، جہاں پہ جگہ نہیں ہے ہم اس کو رب کر دیتے ہیں تاکہ جگہ ہمارے پاس بن جائے. اور دوسری سلطنت کہلائی مغربی رومی سلطنت. کیا کہلائی؟ مغربی رومی سلطنت. ٹھیک ہے پیارے بچوں. جو مشرقی رومی سلطنت تھی یعنی مشرق والا جو روم کا حصہ تھا اس کا دارالحکومت کون تھا؟ اسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دارالحکومت تھا وہ کون تھا؟ دارالحکومت قسطنطنیہ تھا. قسطنطنیہ تھا. اس کے علاوہ مغربی سلطنت کا دارالحکومت کون تھا؟ دارالحکومت روم تھا. تو پیارے بچوں جب یہ دو حصوں میں، جب قسطنطین بادشاہ کی وفات کے بعد جب یہ دو حصوں میں ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی، مشرقی رومی سلطنت، مغربی رومی سلطنت، تو مشرقی رومی سلطنت بازنطینی سلطنت بھی کہلائی، اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ بنا. اس کے بعد مغربی سلطنت مغربی رومی سلطنت دارالحکومت روم بنا. مشرقی رومی سلطنت جو تھی بہت زیادہ پاورفل تھی. وہاں پہ کسی قسم کی افراتفری موجود نہیں تھی اور وہاں پہ تہذیب و تمدن کا نظام قائم تھا، یعنی ہر چیز کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے پراپر تھی. لیکن جو مغربی رومی سلطنت تھی وہاں پہ تہذیب کے لیے وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ انتشار پھیلا ہوا تھا، افراتفری پھیلی ہوئی تھی. اس کی وجہ سے جو سلطنت تھی کمزور ہونا شروع ہو چکی تھی اور اپنے حالات پہ قابو نہیں پا سکی تھی. اس کی وجہ سے دوسری جانب سے جرمنی کی جانب سے جو ہے وہ ایک تمدنی تہذیب اٹھی. اس نے یہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد مغربی سلطنت کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. مغربی سلطنت ختم ہو گئی. لیکن اس کے 1000 سال کے بعد بھی جو آپ کی مشرقی رومی سلطنت ہے وہ باقی رہی اور چلتی رہی. جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو رومیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا جو ہے تصادم ہوا، ٹکراؤ ہوا. ٹکراؤ ہونے کے بعد عربوں اور رومیوں کے درمیان کافی سالوں تک جو ہے وہ لڑائیاں چلتی رہیں، مورکہ رائیاں چلتی رہیں. تو اس کے نتیجے میں آخر میں عثمانی سلطنت کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا محمد فاتح. کیا نام تھا؟ محمد فاتح. انہوں نے 1453 عیسوی میں مشرقی رومی سلطنت کا کیا کر دیا تھا؟ خاتمہ. اور اس طرح سے آپ کی جو رومی سلطنت تھی وہ کیا ہو گئی تھی؟ ختم ہو گئی تھی. کب چلی تھی؟ 30 قبل مسیح سے چلی تھی اور 1453 میں آ کے بالکل ختم ہو گئی تھی. اس دنیا سے بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں پیارے بچوں، آپ کے پاس ایک پیج پہ جو چارٹ بھی بنا ہوا ہے 13 پہ جو ہے وہ مشرقی رومی سلطنت کو ریڈ سے ظاہر کرایا ہے اور مغربی رومی سلطنت کو بلو سے، جو آپ کے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے جہاں جہاں حکومت ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ. صحیح. پیج نمبر اب اوپن کریں 14، جلدی سے اوپن کریں. پیج نمبر 14 اوپن کر لیا. چلیں بکس میں دیکھیں. آپ کے پاس رومی شہنشاہ تراجن، جن کے بارے میں ابھی پڑھا، بہت زیادہ جو مشہور تھے، جنہوں نے پوری دنیا پہ جو ہے وہ رومی سلطنت کو پھیلایا تھا. رومی شہنشاہ تراجن جس کے زمانے میں روم کی دنیا خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک تھا. تراجن کی بنائی ہوئی عمارتوں میں سے ایک رومی فوم بھی ہے. یہ بنا ہوا ہے آپ کے پاس رومی فوم ہے، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. یہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، آپس میں مختلف مسئلوں پر گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. کبھی کبھار تفریح کی خاطر دو جنگجوؤں کے درمیان لڑائی بھی ہوتی تھی. کلیئر بات؟ چلیں بکس میں دیکھیں. رومی سلطنت میں یونان کا حصہ شامل ہوا تو یونانی تہذیب کے اثرات پوری سلطنت کی حدود میں پھیلے. کہہ رہے ہیں جب رومی سلطنت یونان کے ساتھ ملی تو اس کے اثرات رومی سلطنت پہ پھیلنا شروع ہو گئے. خاص طور پر یونانی فلسفہ، ادب و شاعری، مجسمہ سازی اور فن تعمیر میں رومیوں نے خاص اثرات قبول کیے. رومیوں کا سیاسی نظام شہنشاہیت پر مبنی تھا، چنانچہ رومی معاشرہ شہنشاہیت کی خرابیوں سے محفوظ نہیں تھا. عوام نے بادشاہوں کو اس درجہ بلند مرتبہ دے دیا کہ انہیں زمین پر خدا نائب سمجھنے لگے.
تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جب یونانی تہذیب رومیوں کی تہذیب کی یونانی سلطنت رومیوں کی سلطنت کے ساتھ ملی تو یونانی سلطنت کے جو ہے وہ اثرات رومی سلطنت پر مرتب ہونا شروع ہو گئے. مجسمہ سازی کے بھی، فن و تعمیر کے بھی، فلسفے کے بھی، ادب و شاعری کے بھی، ہر چیز کے اثرات جو ہے وہ اس پر مرتب ہونا شروع ہو گئے. اور ان کا رومیوں کا جو نظام ہے وہ سیاسی نظام کیا بن گیا؟ شہنشاہیت پر مبنی ہو گیا. سیاسی نظام کیا بن گیا رومی سلطنت کا؟ کیا بن گیا؟ سیاسی نظام کیا بن گیا؟ شہنشاہیت پر مبنی ہوا ہے. کس پر؟ بادشاہت پر، یعنی شہنشاہیت پر مبنی ہو گیا. شہنشاہیت پر مبنی ہو گیا، یعنی شہنشاہیت پر جو ہے وہ مبنی ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو شہنشاہیت کی خرابی تھی اس سے پورا جو علاقہ تھا وہ محفوظ نہیں تھا. لوگوں نے جو ہے وہ بادشاہوں کو خدا ماننا شروع کر دیا تھا، ان کی پوجا کرنا بھی شروع کر دی تھی اور خدا کا جو ہے وہ نائب ماننا انہوں نے شروع کر دیا تھا زمین پہ رہتے ہوئے. بادشاہوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کی جانے لگی. رومی معاشرے میں غلامی کی بدترین قسم رائج تھی. غلام تمام شہری، سیاسی اور معاشی حقوق سے ہمیشہ محروم رہے. رومی تہذیب کی ایک اور خرابی یہ تھی کہ وہاں کوئی فرد اپنے باپ دادا کے پیشوں کے علاوہ کوئی دوسرا پیشہ اپنا نہیں سکتا تھا. لوگوں کے فطری رجحان کے مطابق دوسرے پیشوں کے اختیار کرنے پر پابندی لگا دی گئی. اسی طرح تہذیبی ترقی میں درکار تخلیقی قوتیں ماند پڑتی چلی گئیں. تیسری صدی عیسوی میں رومیوں کا مذہب شرک و بت پرستی تھا. قسطنطین کے زمانے میں مذہب عیسائیت سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا. مشرکوں اور دنیا داروں نے عیسائیت میں بھی شرک اور بت پرستی کی ملاوٹ کر دی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ توحید پر مبنی تعلیمات مٹ گئیں. تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں وہاں کے جو لوگ تھے وہ بادشاہوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. وہاں پر کسی کی بھی جو ہے وہ غریب طبقے کے لینا بہت زیادہ مشکل تھا، اور غلاموں جتنے بھی غلام تھے وہاں پہ غلاموں کے لیے بہت زیادہ خطرناک قسم کی جو ہے سزائیں رائج تھیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی تہذیب میں ایک خرابی اور تھی، وہ یہ تھی کہ آپ اپنے باپ داداؤں کے پیشے کے علاوہ کوئی اور سا پیشہ اپنا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے دادا ٹیلر ہیں تو آپ ٹیلر ہی ہوگے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو باپ داداؤں کا پیشہ ہے، جو وہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی کام آپ کو کرنا پڑے گا. یہ کسی خرابی تھی؟ رومی سلطنت کی خرابی تھی. اس کی وجہ سے جو فطری رجحان تھا وہ تبدیل ہونا شروع ہوگا. مذہب پر اثرات، مذہبی تہذیب کے جو اثرات تھے وہ رکنا شروع ہوگا، یعنی تہذیب آگے نہیں بڑھ سکی اس وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری عیسوی صدی میں، یعنی جب تیسری صدی لگی اس ٹائم پہ رومیوں نے اپنا مذہب کیا بنا لیا تھا؟ شرک اور بت پرستی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور بت پرستی کرنا، بتوں کی پوجا کرنا. ان کا جو ہے یہ مذہب بن گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وقت گزرتا گیا تو قسطنطین کے زمانے میں، جب قسطنطین کا دور آیا، قسطنطین کے زمانے میں جو ہے جو رومیوں کا مذہب بنا، سرکاری مذہب بنا، وہ عیسائیت بنا. لیکن وہاں کے لوگوں نے اس میں بھی اتنی ملاوٹ کر دی، ملاوٹ کرنے کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی باتیں، وہ باتیں جو ہے وہ مٹ گئیں، اور جو انہوں نے اپنے پاس سے ایڈ کی تھی وہ باتیں اس کے اندر ایڈ ہو گئیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہمیں پہنچایا تھا ان تمام کے تمام پیغام کو مٹا کر اپنے پاس سے کچھ باتیں ایڈ کر دی اور ان کے پیغام کو بالکل رد کر دیا، بالکل ختم کر دیا. پیج نمبر 14 لاسٹ پیراگراف. رومی سلطنت میں انتہا درجے کی اخلاقی برائیاں اور بے حیائی غالب تھی. جو لوگ اپنے آپ کو پاک باز کہتے تھے وہ دنیا داری چھوڑ کر ویرانوں میں نکل گئے تھے. غرض اس زمانے کی دونوں بڑی عالمی طاقتیں روم اور ایران جو مشرق اور مغرب کی قیادت کر رہی تھیں، وہ دنیا کو کوئی اچھا نمونہ دینے کے بجائے ہر قسم کی خرابیوں اور فساد کی ذمہ دار تھیں. ان دونوں بڑی سلطنتوں میں چاہے عوام ہو یا خواص، ہر ایک خدا اور آخرت کو بھلا کر خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر رہا تھا. لوگ علم، محنت اور انسانیت کی بھلائی کا راستہ چھوڑ کر آرام و آسائش اور اخلاقی برائیوں میں گر چکے تھے. بالآخر قدرت کا قانون حرکت میں آیا
اور یہ دونوں بڑی سلطنتیں دنیا کے نقشے سے مٹ گئیں۔ تو پیارے بچوں کہہ رہے ہیں جو رومی سلطنت تھی وہ انتہا درجے کی خراب ترین جو ہے وہ سلطنت رہی۔ تمام سلطنتوں میں سب سے زیادہ خراب ترین سلطنت کون سی سلطنت رہی؟ رومی سلطنت رہی، کیونکہ اس میں بے حیائی اور برائیاں بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود تھیں، اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاک باز یعنی اپنے آپ کو اچھا اخلاق والے، اچھے جو ہے وہ پاک صاف سمجھتے تھے، وہ لوگ دنیا داری سے چھوڑ کر اس دنیا سے وہ دنیا چھوڑ کر ان کے علاقے چھوڑ کر ویرانوں میں نکل گئے، اور ویرانوں میں نکلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تنہا رہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں دونوں تہذیبوں نے، مشرقی اور مغربی دونوں جو ہے وہ سلطنتوں نے جو ہے وہ کسی قسم کا اچھا نمونہ نہیں دیا، بلکہ پورے ملک میں جو ہے پوری دنیا میں فساد پھیلایا اور جنگیں لڑوائیں، اور بس آرام اور آسائش کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دی اور تمام کام چھوڑ دیے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو قانون ہے وہ نافذ فرمایا، اور قانون نافذ فرمانے کے بعد اس دنیا سے دونوں تہذیبوں کو ختم کر دیا۔ صحیح ہے؟ جہاں پر بھی زیادہ بے حیائی بڑھ جاتی ہے یا پھر جو کہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس دنیا سے، اس زمین سے نصف و نابود فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے، ہڑپا، موہنجودڑو، یہ سب بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئے، اس طرح سے جو ہے وہ زلزلے آئے، اس طرح سے جو ہے وہ اس دنیا سے نقشے سے مٹ گئے۔ اسی طرح سے جو ہے مشرقی اور مغربی رومی سلطنت بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے اس دنیا کے نقشے سے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہاں تک تمام باتیں کلیئر ہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو یہ سب کاپی کر لیں آپ، ٹھیک ہے، صحیح۔ میں آپ کو پورا ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ذہن کے اندر رہے۔ تو پیارے بچوں، تہذیب اور سلطنت ہم نے پڑھا تھا، جس میں روم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ایٹوائی جو ہے بادشاہوں کی سلطنت آئی، انہوں نے 700 سال قبل مسیح آئی تھی، یعنی 700 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 700 سال پہلے آئے تھے یہ، اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ روم کو گاؤں سے شہر میں تبدیل کیا، اور اس کو جو ہے روم کو دارالحکومت بنایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا تو پھر سلطنت کا آغاز کیا گیا 30 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 30 سال پہلے اس کا آغاز کیا گیا، اور یہ سلطنت تقریباً 1500 سال تک باقی رہی، چلتی رہی، تقریباً 1500 سال تک، 1500 سال تک یہ سلطنت چلی۔ اس کے جو پہلے بادشاہ تھے ان کا نام تھا آرٹس، 13ویں بادشاہ تھے ان کا نام تھا تارجن۔ یہ 117 عیسوی میں آئے تھے، اور ان کے دور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ رقبے کے اوپر رومی سلطنت پھیل چکی تھی۔ صحیح ہے؟ اس کے بعد ہم نے اسٹڈی کرا تھا کہ یہاں پہ اس کے بعد ایک اور بادشاہ جن کا نام تھا شہنشاہ قسطنطین، یہ 330 عیسوی میں آئے تھے، اور انہوں نے ایک شہر آباد کیا تھا جس کو کس کا نام دیا؟ قسطنطینیہ کا نام دیا، اور انہوں نے روم سے قسطنطینیہ کو جو ہے وہ دارالحکومت بنا لیا تھا۔ جب انہوں نے دارالحکومت بنایا تو ان کی وفات ہو گئی، اور وفات ہونے کے بعد دو حصوں میں جو سلطنت ہے وہ ٹوٹ گئی، ایک مشرقی رومی سلطنت اور دوسرا مغربی رومی سلطنت۔ مشرقی رومی سلطنت کو بازنطینی سلطنت بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کا دارالحکومت کون ہے؟ قسطنطینیہ ہے۔ اور جو مغربی رومی سلطنت ہے اس کا دارالحکومت کون ہے؟ روم ہے۔ مشرقی رومی سلطنت بہت زیادہ طاقتور تھی، بہت زیادہ پاورفل تھی، تمدن و تہذیب کے لحاظ سے پوری پراپرلی طور پہ جو ہے بالکل صحیح تھی، لیکن جو مغربی رومی سلطنت تھی وہاں پہ انتشار کی کیفیت تھی، جنگجوؤں کے جو حملے ہو رہے تھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ تو پھر جو ہے وہ جرمنی کے تمدن سلطنت آئے، اور اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس پوری سلطنت کا کیا کر دیا؟ خاتمہ کر دیا۔ جب اس کا خاتمہ ہو گیا تو مشرقی رومی سلطنت اس کے 1000 سال تک جو ہے وہ باقی رہی۔ جب وہ 1000 سال تک باقی رہی تو پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ تصادم ہوا مشرقی رومی سلطنت کا اور حضرت عمر فاروق کے دور کا جو ہے خلافت کا جو ہے وہ دونوں کا تصادم ہوا۔ تصادم ہونے کے نتیجے میں عربوں اور رومیوں کے درمیان کافی ٹائم تک جو ہے وہ لڑائیاں چلتی رہیں، جنگیں چلنے کے نتیجے میں پھر آخر میں ایک بادشاہ آئے تھے جن کا نام تھا محمد فاتح۔ 1453 میں محمد فاتح آئے تھے 1453 میں، جنہوں نے اس دنیا کے نقشے سے رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ یہاں کا جو سیاسی نظام تھا وہ شہنشاہیت پر مبنی تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ بہت زیادہ بے حیائی اور برائیوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس سلطنت کو اس دنیا کے نقشے سے ختم فرما دیا۔
تو کلیئر بات. چلیے یہ کاپی کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب آپ کو کلاس ورک کیا کرنا ہے, کلاس میں جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا بچوں, آپ کو کلاس ورک کیا کرنا ہے, آپ کو نکالنی ہے خالی جگہ. خالی جگہ کیا ہوتی ہیں میں آپ کو پہلے لیکچر کے اندر بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ وہ اسٹاپ کریں جلدی سے اسے, اور خالی جگہ نکالیے 5, جلدی سے نکال لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نکالنا ہے ہم کو ایم سی کیوز. کتنے نکالنے ہیں, یہ بھی نکالنے ہیں آپ کو 5. ایم سی کیوز بھی بتا چکا ہوں کیا ہوتے ہیں, کیسے نکالے جاتے ہیں. جلدی سے اس سے بھی نکالیں 5 ایم سی کیوز. اسٹاپ کریں. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز بھی نکال لیے, ویری گڈ. چلیں اس کے بعد میں آپ کو دے رہا ہوں سوالات. کیا دے رہا ہوں, سوالات. سوال نمبر 1 کا نام ہے آپ کا, سوال نمبر جو 1 ہے وہ ہے آپ کا شہنشاہ قسطنطین قسطنطین کی وفات کے بعد رومی سلطنت کتنے حصوں پر تقسیم ہوئی. ہر ایک کی وضاحت کیجیے. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ نے رومی سلطنت کو اس دنیا کے نقشے سے کیوں مٹایا. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ کام کر لیجیے. 2 سوال ہیں آپ کے پاس, 5 بلینکس اور 5 ایم سی کیوز. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہمارا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. اب ہم اگلے ویڈیو کے ساتھ اگلے جو لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹڈی وغیرہ کریے. اللہ حافظ. خیال رکھیے سب اپنا.